मुफ्ती साहब ने 4 किताबों के नाम लिए हैं। बराहीन क़ातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का। दोस्तों यह वीडियो इतनी अहम है, आप लोगों को पता होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया था कि हम देवबंदियों को गले से लगा देंगे। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी ने 4 किताबों का नाम लिया था। अब उन्हीं किताबों को लेकर जो है कि मुफ्ती सिद्दीक अहमद बैठे हैं और उन्होंने जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है उन्होंने वही किताबें खोली हैं। और क्या कहा है वाकई में, जो मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है, वो इन किताबों में है या नहीं। मुफ्ती सिद्दीक अहमद ने खुल के आकर सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है, ये क्या दावा किया है। दोनों पक्षों की बातों को हम इस वीडियो के अंदर रखने वाले हैं। इसलिए मैं सारे मुसलमानों से कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो पर आए हैं, आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, बहुत अहम तरीके से देखना है। वीडियो देखने के बाद में मैं आपसे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करने वाला हूं। मैं सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे, साथ में मुफ्ती सलमान अजहरी के उस बयान को भी सुनेंगे जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है। दूसरे नंबर पर फौरन से उसी के रिप्लाई में मुफ्ती सिद्दीक अहमद के भी बयान को सुनेंगे कि सलमान अजहरी के रिप्लाई में मुफ्ती सिद्दीक अहमद ने क्या कहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। देखिए दोस्तों इस वीडियो को। आपने इस वीडियो के अंदर ये जिक्र की है कि इन उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं सिंसियर होकर कहता हूं कि इन किताबों के अंदर मैंने बहुत तलाश किया पिछले 2 दिनों से, लेकिन किसी भी किताब के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बल्कि इसका उल्टा मैंने फतावा रशीदिया के अंदर एक फतवा देखा है। मेरे पास तालीफात रशीदिया है, इसके अंदर फतावा रशीदिया मौजूद है। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 96 में किताबुल अक़ाइद का पहला ही फतवा इन्होंने लिखा है। इसमें एक सवाल है कि ज़ात बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ बसिफ़त किज़्ब हैं या नहीं, और खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। इसके जवाब में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाको मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जाए। मआज़ अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ शायबे किज़्ब का नहीं है। क़ाल अल्लाहु ताला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जो शख्स हक़ ताला की निस्बत या अक़ीदा रखे या ज़बान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है, वो क़तअन काफिर है और मलऊन है और मुखालिफ कुरान और हदीस का और इजमाए उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। इस फतवे के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो उलमाए देवबंद के बड़े इमामों में समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत ही वज़ाहत के साथ ये बात लिखी है कि अगर कोई अक़ीदा रखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो वो क़तअन काफिर है, दीन इस्लाम से खारिज है, बल्कि मौलाना ने उसको मलऊन भी लिखा है। तो यहाँ से बात साफ हो गई कि उलमाए देवबंद में से किसी ने भी अल्लाह के बारे में ये नहीं बोला कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा है तो उलमाए देवबंद के अक़ाइद पर बड़ी मजबूत किताब शाया हुई है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। इसके सफ़ा नंबर 88 में ये बात लिखी हुई है कि उलमाए अरब ने उलमाए देवबंद से सवाल किया था कि क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो इसके जवाब में मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 88 में लिखते हैं, और ये जो बरेलवी कहता है कि उसके पास मौलाना यानी रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे का फ़ोटो है जिसमें ऐसा लिखा है, उसका जवाब ये है कि मौलाना क़ुद्दस सिर्रुहु पर बहतान बांधने को ये जाल है जिसको घड़ कर अपने पास रख लिया है। तो इस इबारत से भी साफ मालूम हो गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा स्टेटमेंट किसी भी आलिम ने किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा। तो पहली इबारत फारिग हो गई कि उलमाए देवबंद ने कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो दूसरी इबारत पेश की है उसको देखते हैं। उन्होंने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, और रेफरेंस में उन्होंने नाम लिया कि तक़वियतुल ईमान में ये इबारत मौजूद है। मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने ये तक लिख दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। तक़वियतुल ईमान में तक़वियतुल ईमान हमारे पास मौजूद है। तक़वियतुल ईमान के किसी भी सफ़ा के अंदर मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल आना ये गधे के ख्याल से या बैल के ख्याल से नऊज़ु बिल्लाह बदतर है। ये बात असल में सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखी हुई है। सिरात मुस्तकीम का PDF मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, उसके मुताल्लिक़ा सफ़हात को फ़कत मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। ये असल में फ़ारसी किताब है,
تصوف اور طریقت کے بارے میں اس کے اندر معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ کوٹ کیا جاتا ہے اکثر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ کوٹ فارسی میں ہے، میں آپ کے سامنے فارسی بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 95 میں لکھتے ہیں، آرے بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است، و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین، گو جناب رسالت معاب باشند، بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است، کہ خیال با تعظیم و اجلال بسودائے دل انسان می چسپد، بخلاف خیال گاؤ خر کہ نہ قدر چسپیدگی می بود و نہ تعظیم، بلکہ مہان و محقر می بود، و این تعظیم و اجلال غیر کہ در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشرک می کشد۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یعنی نماز میں زنا کا خیال کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا خیال کر لینا بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صرف ہمت کرنا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم و تکریم کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ وہ خیال حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہوتی ہے، شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اصل میں تصوف کی ایک اصطلاح ہے صرف ہمت۔ صرف ہمت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ صرف ہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ شیخ اپنے مرید کو یہ حکم دیتا ہے کہ پورے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو ہٹا کر صرف اپنے شیخ کا خیال پورے عزت و احترام کے ساتھ لیں۔ اس طرح سے مرید کو حکم ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک وہ مستقل اپنے شیخ کے خیال کو دل میں جما کر ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھا رہے۔ نمازوں کے وقت فقط اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر نماز میں شریک ہو، کھانے اور ضروریات کے علاوہ باقی پورا وقت اسی عمل میں گزارا جاتا ہے۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں صرف ہمت یا شغل برزخ کہتے ہیں۔ شغل برزخ میں اور صرف ہمت میں بعض مرتبہ شیخ یہ حکم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تصور ذہن میں کرے۔ تو ایسی صورت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ شیخ یا بزرگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں جمانا اپنے گائے اور گدھے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی وجہ آگے خود لکھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، اللہ کے رسول کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، لیکن اپنے گائے یا بیل کا خیال وہ اس طرح سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ حقارت کی نظر سے ہی کرے گا۔ اس پس منظر میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر یا کسی بزرگ کا خیال کرنے میں انسان کا دل تعظیم اور تکریم کے ساتھ لگے گا، جبکہ اپنے گائے یا بیل کا خیال گدھے کا خیال کرے گا تو اس وقت اس کے دل میں تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، بلکہ حقارت کے پرسپیکٹو سے وہ اس پر نظر کرے گا۔ تو یہ نظر کرنا زیادہ بہتر ہے اس نظر کرنے سے۔ ویسے بھی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے گاؤ خر خود۔ گاؤ خر خود کا مطلب ہوتا ہے اپنی گائے اور گدھا۔ گاؤ خر گائے اور گدھے کو کہتے ہیں، لیکن آپ پرشین لٹریچر اٹھا کر دیکھیں تو پرشین لٹریچر میں گاؤ خر سے صرف انسان کے گائے اور گدھے مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کی پوری دنیاوی مال و دولت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 اور 95 میں کلیئر کرتے ہیں کہ گاؤ خر تمثیل است، ہر چیز سوائے حضور حق است، گاؤ باشد یا خر، فیل باشد یا شتر۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ گاؤ خر مثال ہے،
ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں، چاہے وہ گائے ہو، گدھا ہو یا اونٹ ہو یا ہاتھی ہو، ہر چیز انسان کے اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب گاؤ خر کے اس مثال کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب جب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کی اس عبارت کی توضیح بھی کر رہے ہیں، وجہ بھی بتا رہے ہیں، اور اسی صفحے کے اندر گاؤ خر کی تشریح بھی کر رہے ہیں، تو اب اس پوری بحث کو جو صرف ہمت اور شغل برزخ کے پرسپیکٹیو میں ہے، درمیان سے ایک جملہ پک کر دینا اور اس سے پک کیے ہوئے جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں توہین کو ثابت کرنا، میرے خیال میں یہ خود کتاب اور صاحب کتاب پر ظلم ہے۔ اس میں ان کی غلطی نہیں بلکہ تنازعہ کھڑا کرنے والوں کی غلطی ہے۔ اب آئیں تیسری عبارت کی طرف، حفظ الایمان کی۔ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی ایک عبارت کو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس کلپ کے اندر کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے علم کی کیا تخصیص، اتنا علم تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے، اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اب چلیے ویریفیکیشن کرتے ہیں، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہمیں ویریفیکیشن کرنے کو کہا ہے، تو اب میرے پاس یہ حفظ الایمان کے صفحات موجود ہیں۔ میں نے جن صفحات کے اندر وہ عبارتیں موجود ہیں فقط ان کو پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے، دارالکتاب دیوبند سے یہ رسالہ چھپا ہوا ہے۔ اس رسالے کے اندر بیسیکلی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دو وجہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہیں گے تو اس میں شرک کا وہم پایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری وجہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے نبی کو پورے غیب کا علم ہوگا یا تھوڑے غیب کا علم ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے غیب کا علم ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پورے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے غیب کا علم ہے، اگر ہم یہ کہیں تو پھر تھوڑا غیب تو سب لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مجھے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو میرے لیے آپ کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ غیب کا علم ہے، اور آپ کے لیے مجھے جو چیزیں معلوم ہیں وہ غیب کا علم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس پورے پس منظر میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں اور ویریفائی کریں کہ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں سے کوئی کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اب یہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین پیدا ہو گئی ہے، یہ خود مفتی سلمان اظہری صاحب ہمیں سمجھائیں تو مہربانی ہوگی۔ ویسے بھی ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں جھول ہے یا تسامح ہے، کیونکہ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان کی شائع ہونے کے بعد جب اعتراضات ہوئے اس عبارت کے اوپر تو بسط البنان کے نام سے انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ لکھا۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے اس مضمون کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور
اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا، جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا ہے، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس مضمون سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جس عبارت کی صحیح تعویل خود سے پیش کرتے ہیں، صاحب البیت ادری بما فیہ کے مطابق وہ خود اپنی عبارت کی توضیح کر رہے ہیں، تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کی عبارتوں سے ایک غلط مطلب نکال کر ان کی ذمے لگائیں؟ یہ تیسری عبارت بھی فارغ ہو گئی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے چوتھی عبارت یہ پیش کی کہ علماء دیوبند اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے بہت تلاش کیا، ان 4 کتابوں کے اندر بھی دیکھا، ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی دیکھا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملا۔ اگر ایسا ہی سٹیٹمنٹ علماء دیوبند میں سے کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کا حوالہ ہمیں دیں، میں اس کو ویریفائی کر کر اعلان کروں گا، برات کا اظہار کروں گا، ویڈیو بناؤں گا اور کہوں گا کہ اس عبارت سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب چلیے آخری عبارت جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے پیش کی ہے اس کی طرف۔ یہ تحذیر الناس کے حوالے سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ عبارت پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بالکل وہی عبارت موجود ہے صفحہ نمبر 63 کے اندر۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ یہ عبارت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے، لیکن اس عبارت میں غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے ولو بالفرض کہہ کر اس کو قضیہ فرضیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ قضیہ فرضیہ خود قرآن و سنہ کے اندر کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں قضیہ فرضیہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی بالفرض اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ نظام نہیں چلتا۔ اسی طرح بالفرض کی بات یہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو اس کو ہم کیوں اتنا زیادہ اچھالیں کہ اس سے ہم ختم نبوت کا انکار لازم سمجھیں؟ ویسے بھی ختم نبوت کا انکار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا ہے، اس کے کئی سارے دلائل ہیں۔ نمبر 1، خود اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں کہ یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ، باوجود کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے۔ تو ختم نبوت کے بارے میں صاف انداز سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناظرہ عجیبہ، اس کا صفحہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے، اس کا صفحہ 71 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے، تو آپ لوگوں نے جس طرح سے مفتی سلمان اظہری نے وہ بیان دیا تھا، وہ باتیں کہی تھی، اسی کے ریپلائی میں جو مفتی صدیق احمد نے جو اپنی کتابیں رکھ کر کے وہاں پر حوالہ دیا ہے، یعنی اس کا ریپلائی دیا ہے، وہ پوری طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے بھی آپ لوگوں نے بیانات سنے تھے، یہیں پر مفتی صدیق احمد کے بھی آپ لوگوں نے بیان سنے ہیں۔ دوستو دونوں کی باتیں دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہیں، اور مفتی صدیق صاحب نے بھی جو ہے کہ اپنی طرف سے پوری طرح سے اپنی کتابوں کو کھول کر کے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ دوستو میں آپ سب سے لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے عالموں میں آپس میں بحث وغیرہ چل رہی ہے، اس کی بحث کو ہم اپنے اوپر اتنا سیریس نہ لیں۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا عالموں کے مسئلے مسائل کا حل ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور حل ہمارے پاس میں نکلنے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنی چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جب جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم بھائی کیوں پڑھے؟ یہ مسئلے ہیں،
ان مسئلوں میں جتنا ہم چھوٹے آدمی الجھیں گے، ہم نہ سمجھ مطلب جو اتنے جانتے نہیں ہیں مسئلے کے بارے میں، مسئلے مسائل کے بارے میں، ہم ان میں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے۔ بہت سارے لوگوں کا، اب میں نے مفتی صدیق احمد کے کمنٹ میں دیکھا، بہت سارے لوگوں نے کیا لکھا ہے کہ بھئی گھما پھرا کے بات تو آپ نے وہی گستاخی رسول والی کی ہے اس طرح سے۔ لیکن ہمیں غلط کمنٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی عالم کو غلط نہیں کہنا ہے۔ اگر ہم کسی عالم کو غلط کہیں گے پھر اس کا جو کہ حسر کیا ہوگا، اس بات کو بھی آپ اپنے عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ کسی عالم کو جب بندہ ایک غلط کہتا ہے، غلط بولتا ہے، کچھ الفاظ اس کے خلاف نکالتا ہے تو اس کا ظلم آخر ہوتا کیا ہے، اس بات کو پہلے بولنے سے پہلے آپ سن لیجئے اور کسی عالم دین سے آپ پوچھ لینا، چاہے آپ کہیں سے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن میرے دوستوں سے سبھی سے کہنا چاہوں گا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، ہمیں کسی کے، دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں کسی کے بارے میں بھلا یعنی برا نہیں کہنا ہے، کسی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور چاہے کوئی بھی ہو۔ سب سے اچھا کام صرف ہم سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو میرے دوستو کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ سیکھو، کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ کہو، کسی کو غلط نہ ٹھہراؤ، صرف نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نیک کام کرو، جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرو، یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ یہ بڑے عالم ہیں جو اپنے مسئلوں کو خود حل کریں گے، کیونکہ ہمیں ان میں نہیں پڑھنا ہے۔ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو لے کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں۔